बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अक्टूबर है और दिन है बुध का। अगर मगर का खेल ख़त्म हुआ और तमाम क्यासाराइयाँ, तमाम साजिशें, तमाम कोशिशें, तमाम धमकियाँ, सब कुछ बर्बाद हो गया और बिल आखिर इमरान खान के नामजद सुहेल आफरीदी वज़ीर आला KPK बन चुके हैं। KPK के बाकायदा तौर पे वो वज़ीर आला का इंतखाब जीतने के बाद इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनकी तकरीब हलफ बर्दारी जो है वो जारी है। अब से 35 मिनट पहले पेशावर हाई कोर्ट ने मौलाना फजल रहमान के भाई लुत्फुर रहमान की दरख्वास्त को जूते की नोक पर रखा है, उस दरख्वास्त को रद्दी की टोकरी में डाला है और मौलाना फजल रहमान के तमाम मंसूबे खाक में मिल गए हैं। मौलाना फजल रहमान जो इस निज़ाम का खुफिया एसेट है, खुफिया असासा हैं, जिनको जब इस निज़ाम ने इस्तेमाल करना होता है तो वो ओपनली इस निज़ाम की फेवर में आ जाते हैं और फिर वो बाद में जब उस मौके पे किसी अहम मौके पे इस्तेमाल हो जाते हैं तो उससे पहले भी और उसके बाद भी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी होते हैं, वो एंटी गवर्नमेंट भी होते हैं, वो एंटी स्टेटस को भी होते हैं, वो सब कुछ होते हैं। लेकिन उस वक्त से पहले और उस वक्त के बाद जब उनकी सिस्टम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप देख लीजिए मौलाना फजल रहमान जिस तरह से इस सारे खेल में इस्तेमाल हुए हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी सियासत को गंदा किया है। और अगर एक गैर मजहबी जमात, अगर एक सेकुलर जमात, अगर एक लिबरल जमात, अगर एक सिर्फ सियासी जमात जो है वो इस तरह से इस्तेमाल हो तो कोई हर्ज नहीं है। वो सियासी जमातें इस्तेमाल होती रहती हैं और उस पर तनकीद आप कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी जमात जो खुद को उलमा की जमात कहे, एक ऐसी जमात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले, एक ऐसी जमात जो अल्लाह का नाम ले, एक ऐसी जमात जो कहे कि हम उलमा की जमात हैं, जो एक मजहबी जमात है, जो दीन का नाम लें, जो शरीयत का नाम लें, उस जमात की जानिब से इस तरह से इस्तेमाल होना मेरा ख्याल है कि बहुत ही तकलीफ दे और अफसोसनाक है। अब आप बताएं ना कि तनकीद करते हुए भी बंदे को एम्बेरसमेंट होती है कि क्योंकि उनका जो एक फेस है उनकी जमात का वो मजहबी जमात है और वो दावे बड़े बड़े करते हैं और आप किस भोंडे अंदाज से आप इस्तेमाल हुए, किस तरह से आप इस्तेमाल हुए, फिर क्या मिला आपको? 100 जूते 100 प्याज, खाक में मिल गया आपके सारे मंसूबे, पर बर्बाद हो गया आपका सारा प्लान, आपकी सारी कोशिशें और काविशें बर्बाद हो गई। अब मौलाना फजल रहमान साहब को सोचना चाहिए कि और आपने कितनी बार इस्तेमाल होना है, इस निज़ाम के हाथों आपने कितनी बार इस्तेमाल होना है। एक बात जहन में रखिए, जहां हम काजी फाइज ईसा का नाम लेते हैं कि पाकिस्तान आज जो पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी है, जो आज पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, उसका जिम्मेदार जहां हम काजी फाइज ईसा जैसे घटिया, नीच, मकरूह, गलीज इंसान को समझते हैं, वहीं ये बात भी याद रखिए कि आज मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ नेगेटिव हो रहा है, उसमें अगर एक बड़ा किरदार है तो वो मौलाना फजल रहमान का भी किरदार है। क्यों? अगर मौलाना फजल रहमान 26वीं आईनी तरमीम में वोट ना देते तो 26वीं आईनी तरमीम नहीं हो सकती थी और 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो जस्टिस याहिया खान आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन सकते थे और जस्टिस याहिया खान आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना बनते तो जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने मेरिट पे बनना था, वो बन जाते तो हालात शायद आज ये ना होते, अदालतें इस तरह से गैर मौसर ना हो चुकी होती। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप देखिए क्या हुआ, जो कुछ अली नीलम साहबा कर रही हैं आपके सामने है। उधर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी दूसरा नंबर वाले जज को चीफ जस्टिस लगा दिया गया, इधर आईनी बेंच बना दिया गया, आईनी बेंच में हाजी अमीनुद्दीन को बिठा दिया गया, उसमें मोहम्मद अली मदद साहब, जमाल खान मदुखेल साहब को बिठा दिया गया और जो कुछ हुआ 26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस डोगर को लाया गया, जस्टिस याहिया अफरीदी की मदद से जस्टिस डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से 15 नंबर से उठा के लाया गया और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनवा दिया गया। तो ये बात जहन में रखिए कि आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इसमें पूरे शरीक जो हैं वो मौलाना फजल रहमान हैं। उनकी वो इस निज़ाम के अहम खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको जो है वो मुखालिफ टीम में रखा हुआ है। जैसे कई बार आप देखते हैं ना कि कोई बॉलर जो है वो ऐसी बॉलिंग करा रहा हो कि उसको छक्के पड़ रहे हो तो कहा जाता है कि यार ये इस तरफ से खेल रहा है या उस तरफ से खेल रहा है। तो मौलाना फजल रहमान मुखालिफ टीम के वो खिलाड़ी हैं जो इस निज़ाम की तरफ से खेलते हैं हर मौके के ऊपर। देखें जब इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को नामजद किया तो उसके बाद साजिश उसी वक्त शुरू हो गई, उसी वक्त आपके सामने जो कुछ होता रहा। लेकिन पहले तो यह कहा गया कि तहरीक इंसाफ के 22 MPs जो हैं उन्होंने बैन हल्फी कहीं और लिख कर दिए हुए हैं, फिर कहा गया 35 लिख कर दिए हुए हैं। लेकिन पहली तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की फतह उस वक्त हुई जब तहरीक इंसाफ के 90 MPs ने जो है वो वोट डाल दिया और सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनवा दिया। उसके बाद दूसरी फतह कब हुई? जब वो पेशावर हाई कोर्ट गए और पेशावर हाई कोर्ट में ये गए सलमान कुनाजा साहब वकील थे, उन्होंने गरजदार ज़बरदस्त आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने ऐसे दलाइल दिए कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, जस्टिस अतीक शाह साहब, उन्होंने एक बड़ा फैसला दिया और उन्होंने कहा कि आज यानी बुध के दिन 4 बजे तक गवर्नर सिंध जो हैं
وہ حلف لیں سہیل آفریدی سے، اور اگر وہ نہ لیں تو اس کے بعد جو بابر سلیم سواتی ہیں جو اسپیکر ہیں KPK اسمبلی کے، وہ سہیل آفریدی سے حلف لیں، لیکن پھر 100 جوتے اور 100 پیاز، وہ جو فیصل کریم کنڈی جو بھاگ گئے تھے پشاور سے، جب استعفیٰ پہنچا علیم گنڈا پور کا تو وہ بھاگ گئے پشاور سے اور اسلام آباد میں آگے چھپ کر بیٹھ گئے، پھر اسلام آباد سے کراچی پہنچ گئے، اور وہاں پہ پھر بلاول بھٹو زرداری نے جب دیکھا کہ اب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور کوئی اور راستہ نہیں بچا، تو پھر بلاول بھٹو زرداری نے ایک ڈرامہ کیا کہ جائیں آپ کو جہاز دیتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ، اور آپ جائیں اور آپ جا کے اپنا آئینی کردار ادا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں بچا تھا، ورنہ 3 سال سے یہ پیپلز پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، جس طرح سے یہ اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ انتہائی شرمناک ہے۔ اور پھر آج مولانا فضل الرحمان کے بھائی کی جو ایک پٹیشن تھی وہ لگی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے کہا کہ سہیل آفریدی کو حلف لینے سے روکا جائے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کا الیکشن بھی درست نہیں ہوا، اس کو کالعدم کیا جائے۔ آج بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑے جاندار دلائل دیے، فیصلہ محفوظ ہوا۔ 35 منٹ پہلے عدالت نے وہ محفوظ فیصلہ جسٹس ارشد نے سناتے ہوئے اور جسٹس وقار نے سناتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے بھائی لطف الرحمان کی پٹیشن کو مسترد کر دیا۔ یہ ہے مولانا، وہ بالکل درست کہا انہوں نے شوکت بسرا نے کہ آج مولانا فضل الرحمان کے چہرے پہ پڑا ہوا آخری نقاب بھی اتر گیا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان کو چاہیے کہ وہ مل جائیں، سسٹم اوپنلی مل جائیں۔ اب آپ ثابت ہو گیا کہ آپ اس سسٹم کے خفیہ ایسٹ ہیں۔ آپ بلوچستان میں مائنز اینڈ منرلز بل آپ کی مدد سے پاس ہوتا ہے، اور پھر کل مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ کیوں یہ ان کے بھائی لطف الرحمان کس کے کہنے پہ اور کیسے گئے پشاور ہائی کورٹ میں، اور ان کے بیٹے ادھر جا کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا رہے ہیں بلوچستان میں؟ تو خدا کا خوف کریں۔ آپ اس نظام کا حصہ تھے، آپ اس نظام کا حصہ ہیں، آپ اس نظام کا حصہ رہیں گے، وجہ آپ کے وزیروں کی فائلیں ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے جو وزیر تھے ان کی جماعت کے PDM کے دور میں، انہوں نے ہر دن اتنا پیسہ لوٹا کہ جیسے وہ اس حکومت کا آخری دن ہو۔ اب عمران خان کو، جیل بیٹھے ہوئے عمران خان کو یہ بڑی فتح ملی ہے کہ عمران خان نے سہیل آفریدی کو نامزد کیا، اور کوئی نہیں اس وقت مانتا تھا۔ سچی بات ہے کہ بالکل یہ نہیں لگتا تھا کہ سہیل آفریدی بن پائیں گے، کیونکہ سازشیں صرف بیرونی نہیں تھی، تحریک انصاف کے اندر سے بھی چند سازشی تھے، جن سازشیوں نے یہ پہلے عمران خان کے پاس گئے کہ جی آپ علی امین گنڈا پور صاحب کو کنٹینیو کرنے دیں، پھر یہ کہا گیا کہ اچھا علی امین گنڈا پور کو کنٹینیو نہیں کرنے دینا تو سہیل آفریدی کا نام واپس لے لیں، پھر اندرونی میٹنگز میں پہلے ڈرایا گیا کہ 35 ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے بیان حلفی کہیں اور لکھ کے دیے ہوئے ہیں، لیکن جب سلمان اکرم راجہ پشاور پہنچے تو پھر وہاں سے کہانی شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہر چیز اوکے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ اب کر گزریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے، جو آئین ہمیں کہتا ہے۔ انہوں نے جا کے کہا کہ آپ الیکشن کروائیں، پورا پروسیس کروائیں۔ انہوں نے دوبارہ استعفیٰ، ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ منگوایا علی امین گنڈا پور صاحب کا، علی امین گنڈا پور صاحب نے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ دیا، وہ گیا۔ پھر انہوں نے یہ ساری پلاننگ قانونی طور پہ ان کی تھی۔ بیرسٹر گور صاحب تو فرماتے تھے کہ نہیں ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، بدھ کو علی امین گنڈا پور پہلے جائیں گورنر کے پاس، وہ کرے اور پھر یہ کرے وہ کرے، لیکن جس بندے نے سٹینڈ لیا وہ سلمان اکرم راجہ ہیں۔ تو اب عمران خان کے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ KPK بن چکے ہیں، اور اب آج سے ان کا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے جو بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں، انہوں نے جو بڑی بڑی باتیں کی ہیں، میں خود اس وقت جب سہیل آفریدی وہاں پہ جب ان کا انتخاب ہو رہا تھا تو میں اس وقت KPK اسمبلی کے اندر موجود تھا۔ KPK اسمبلی کے اندر جو ماحول تھا اس کو الفاظ میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ سہیل آفریدی کے لیے جس طرح سے وہاں پہ نعرے لگے، اور ادھر جو PTI کے ورکرز آئے ہوئے تھے وہ بار بار سہیل آفریدی سے مطالبہ کر رہے تھے کہ چلو چلو اڈیالہ چلو، وہ سہیل آفریدی کو یہ یقین دلا رہے تھے۔ اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہاں پہ جو اکثریت تھی وہ یوتھ کی تھی، وہ اسٹوڈنٹس کی تھی، وہ نوجوانوں کی تھی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سہیل آفریدی کا نام عمران خان نے جب سے دیا ہے اس کے بعد سے پورے KPK کے اندر ایک چارج ماحول ہے۔ اور ایک چیز اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہماری وہاں پہ جو قبائلی نوجوان ہیں ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ سہیل آفریدی کو جب عمران خان نے نامزد کیا تو قبائلی علاقوں سے ایک بھی اختلافی آواز سامنے نہیں آئی۔ قبائلی علاقوں میں ان کو کہ انہوں نے کہا کہ نمک میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں باقی جماعتوں کی سپورٹ PTI کے علاوہ، لیکن جو ہیں بھی چاہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، نون لیگ سے ہے، JUF سے ہے، ان میں سے بھی کسی نے سہیل آفریدی کے نام پہ اعتراض نہیں کیا۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ KPK کی اپوزیشن جماعتیں سہیل آفریدی کے خلاف ایک لفظ نہیں بیان کر سکیں۔ مولانا فضل الرحمان اس ساری سازش کا حصہ تھے۔ اس میں ایک نہیں، اس میں 2 بڑی فتوحات عمران خان نے حاصل کی ہیں۔ ایک، عمران خان نے فتح یہ حاصل کی کہ عمران خان نے اپنے سہیل آفریدی، اپنے نوجوان کھلاڑی کو وزیر اعلیٰ بنوا لیا،
اور جیسے عمران خان نے کہا کہ کھل کے کھیلو، اور اسی طرح سے دوسرا جو عمران خان نے کام کیا وہ فائنلی اگر مگر ختم ہو گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اب فیوچر کے لیے ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، عوامی سیاست ان کی ختم ہو گئی ہے۔ ہاں وہ فارم 47 پہ آئندہ ان کو کوئی سیٹیں دے دی جائیں تو دے دی جائیں، لیکن کے پی کے والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ نوجوان جو عام ورکر تھا، بڑی چیزیں ہمیں ان کے ساتھیوں نے بتائیں جو ان کے الیکشن کمپین میں ان کے ساتھ تھے، کہ ان کو جب ٹکٹ ملا ان کے پاس کمپین چلانے کے پیسے نہیں تھے، پیسے اکٹھے کیے گئے، جیسے وہ آپ چندہ اکٹھا کرتے ہیں اس طرح سے پیسے اکٹھے کیے گئے، اور ایک ایسا نوجوان جس کو تصور نہیں تھا کہ کبھی وہ وزیر اعلیٰ بنے گا، عمران خان کا ہی یہ خاصہ ہے کہ عمران خان نے ایک اس ورکر کو، جو ورکر جس کے ٹوٹل 5.5 لاکھ کے ایسٹس ہیں، جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، جس کے پلازے نہیں ہیں، جس کے پاس اربوں روپے نہیں ہیں، جس کے پاس کروڑوں روپے نہیں ہیں، اس کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا ہے۔ یہ پورے صرف کے پی کے نہیں، پورے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک امید ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو کل کو آپ کسی بھی صوبے کی سب سے ٹاپ پوزیشن پہ پہنچ سکتے ہیں۔ ایک طرف پنجاب ہے، مریم نواز، تعارف کیا ہے؟ نواز شریف کی بیٹی، کوئی سٹرگل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ نواز شریف کی بیٹی ہونے کی وجہ سے اپنی ایم پی کی سیٹ ہار گئی تھی میر شرافت سے، اس کے باوجود ان کو جو ہے وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ دوسری طرف سہیل آفریدی ہے جو اسٹوڈنٹ لائف میں آیا، جو آئی ایس ایف میں رہا، جو یوتھ میں رہا، جو پہلی بار ایم پی اے بنا، صرف اس کی ایک ہی عمران خان نے چیز کی، اور وہ ہے اس کا اخلاص، اس کی کمٹمنٹ اپنے لوگوں کے ساتھ، کے پی کے لوگوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، آئین کے ساتھ، اور عمران خان کے ساتھ۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے عمران خان نے اس کو نامزد کیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے کہ ایک عام سیاسی ورکر آج ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے۔ یہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے کہ اب اس ملک میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ عمران خان نے اس ملک میں پچھلے 3-3.5 سال میں بڑی چیزیں تبدیل کر دی ہیں، ایسی اگر کبھی اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں، بہت سے اس کے اوپر بہت ریسرچ ہوگی، بہت کچھ لکھا جائے گا آج سے 8-10 سال بعد کہ اس دوران عمران خان نے کون سی چیزیں تبدیل کر دیں۔ اگر آپ صرف 8 فروری کے انتخابات کے اوپر کبھی کوئی ریسرچ کرے کہ جن خاندانوں کی 40-50 سال سے سیاست دی، 8 فروری کے انتخابات میں ان 40-50 سال سے 50 سال سے سیاست کرنے والے خاندانوں کی سیاست دفن ہو گئی، ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ صرف آپ لیاقت پور، خانپور والا جو ایریا ہے، وہاں سے جو سائمہ کمل ہے، سائمہ کمل کے اوپر اگر آپ سٹڈی کر لیں کہ کیسے انہوں نے یہ خسرو بختیار کا جو بھائی تھا جو وزیر خزانہ تھے پنجاب میں، ان کو جو انہوں نے شکست دی، صرف اس کے اوپر اگر آپ ریسرچ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کی ایک عام سی ورکر جس کو اس لیے ٹکٹ مل گیا کہ یار یہاں اور کوئی ہے نہیں الیکشن لڑنے والا، سائمہ چلے پرانی ورکر ہے اور گراس روٹ لیول کی ورکر ہے اور بالکل عام سی ورکر، اس کو دے دیتے ہیں ٹکٹ، اور کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ سائمہ کمل جو ہے وہ ہاشم جمع بخت کو ہرا دے گی، وہ خسرو بختیار کے بھائی کو ہرا دے گی، وہ اس خاندان کو ہرا دے گی جن کو ہرانا ناقابل تصور سمجھا جاتا تھا، ناقابل یقین سمجھا جاتا تھا۔ اور ان کے میں کئی بار یہ عرض کرتا ہوں کہ کبھی آپ 8 فروری کے انتخابات کے اوپر، ابھی تو بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکتی، جب پاکستان کے اندر حالات ایسے بنیں گے کہ انٹرویوز ہو سکیں گے ان نوجوانوں کے جنہوں نے اس 8 فروری کے انتخابات کی کمپین کا حصہ رہے، جن کا کوئی مفاد نہیں تھا عمران خان کے ساتھ سوائے اس کے کہ وہ عمران خان کو پاکستان کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، تو اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنے گی کہ کس طرح سے ہوا۔ سائمہ کمل کے میں نے ذکر کیا، ان کا وہ جس دن پہلے دن گئی تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ حلقہ وہ اس جگہ سے وہ الیکشن لڑی جہاں پہ ان کا گھر بھی نہیں ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا حلقہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ جب پہلے دن گئی تو کسی اور جگہ چلی گئی، انہوں نے کہا تو آپ کا حلقہ ہی نہیں ہے، یہاں سے تو آپ الیکشن آپ لڑ ہی نہیں رہی۔ تو اس طرح سے تو وہ جب گئیں اور جس طرح سے لوگوں نے ویلکم کیا، میں خود ایک بار جب ضمنی انتخابات ہو رہے تھے تو بیرسٹر تیمور ملک کے ساتھ میں نے کچھ دوستوں کو ملنا تھا، وہ اس وقت بیرسٹر تیمور ملک کے ساتھ تھے، تو میں جب ملتان وہاں پہ گیا جہاں پہ وہ کمپین کر رہے تھے تو ایک گاؤں میں وہ گئے اور ہماری گاڑی بھی ساتھ تھی، میں نے خود اس وقت دیکھا کہ ہر گھر سے لوگ، گاؤں کے ہر گھر سے لوگ نکلتے تھے، آ کے ان کی گاڑی کو چوم رہے ہیں اور سب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پلیز 1 منٹ کے لیے بس ہمارے گھر آ جائیں، 1 منٹ کے لیے ہمارے ڈیرے پہ آ جائیں، 1 منٹ کے لیے ہماری بیٹھک پر آ جائیں۔ اور کیا بزرگ، کیا بچے، کیا نوجوان، پورا گاؤں ان کے لیے جو ہے وہ کھڑا تھا وہاں پہ، اور ان کے لیے ان کے جو جذبات تھے وہ دیدنی تھے، لوگوں کی آنکھوں میں ایک امید تھی، چمک تھی، اس طرح سے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو بہرحال جی بڑا دن ہے پاکستان کی تاریخ، پوری پاکستانی تاریخ کے بڑے دنوں میں سے ایک دن ہے کہ جب ایک عام سیاسی ورکر وزیر اعلیٰ بن چکا ہے، اور آگے کیا ہوگا
اس پہ ذرا نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ آگے ہوگا کیا, چیزیں کس طرف جائیں گی. عمران خان جو امید لگائے بیٹھے ہیں سہیل آفریدی سے, سہیل آفریدی وہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. لیکن آج کی اس ولاگ کا میرا جو فوکس رہا ہے وہ اس بات سے عمران خان کی فتح, ایک عام پولیٹیکل ورکر کا اس جگہ پہ پہنچنا, لیکن اس سے بڑھ کر مولانا فضل الرحمان کا مکمل طور پر بے نقاب ہونا اور ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو جانا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں بار بار اس پہ فوکس کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اب نہیں, اب مولانا فضل الرحمان جو مرضی بیانات دیں, احمد ولی جیسے بیانات دیں, اس سے سخت بیانات دیں, جو مرضی کریں. بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں دھاندلی ہوئی ہے اور عوام کی ووٹوں سے نہیں یہ حکومت بنی, کیا آپ نے کسی اسمبلی میں, آپ نے کسی عدالت میں اس کو چیلنج کیا ہے؟ جو نام آپ وہاں کھڑے ہو کر لے رہے تھے, کیا آپ نے کسی عدالت میں یہ نام لکھ کے دیے؟ کیا آپ نے 8 فروری کے انتخابات کو چیلنج کیا ہے؟ آپ نے تو 8 فروری کے انتخابات کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا ہوا. چیلنج تو عمران خان نے کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر, وہ پٹیشن لگ ہی نہیں رہی. پھر دوسری بات ایک اور ہے, اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ یہ جو زمین ہے, کوئی بھی کہ یہ زمین ہے, گو کہ یہ زمین اس صحافی کی ہے جس نے اپنے خون پسینے سے یہ جگہ بنائی ہے, یہ ایسٹ بنایا ہے, لیکن یہ ہمیں پسند نہیں ہے, یہ بندہ, یہ صحافی ہمیں پسند نہیں ہے, تو ہم نے اس سے جو ہے وہ زمین لے لی ہے, اور اب ہم نے یہ 5 صحافیوں میں یہ زمین بانٹنی ہے. تو اس میں صدیق جان صاحب آپ کا بھی نام ہے, ایک حصہ اس زمین کا آپ کو بھی دینا ہے. میں انہیں کہوں گا کہ یار میں تو یہ نہیں کر سکتا کہ میرے سامنے اس بندے نے اپنی محنت سے یہ زمین بنائی ہے, یہ اثاثہ بنایا ہے, میں تو اس کے خون پسینے کی محنت سے لی ہوئی زمین کا حصہ نہیں لوں گا. تو مجھے کہا جائے گا کہ بھائی آپ نہیں لیں گے تو ہم باقی 4 میں زیادہ بانٹ دیں گے. تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا کہ آپ بانٹ دیں, آپ جس میں مرضی بانٹیں. میں کبھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ ایک بندہ جو میری آنکھوں کے سامنے اسے خون پسینے سے اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے, اور اس نے اس کی عمر بھر کی کمائی ہے, اس نے یہ زمین بنائی ہے, میں کون ہوتا ہوں یہ اس کی زمین کا حصہ لینے والا؟ میں تو نہیں لوں گا. آپ نے جس کو بانٹی ہے بانٹے, کم از کم میں نہیں لوں گا. مولانا فضل الرحمان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی نے 8 فروری کو جان ہتھیلی پہ رکھ کے ان کے کارکنوں نے جانے دی, اس سے پہلے بھی, اس دن بھی. کس طرح سے پی ٹی آئی نے 8 فروری کا الیکشن لڑا, کون سی قربانی نہیں دی؟ ان کے عورتوں نے قربانیاں دی, بچوں نے قربانیاں دی, مردوں نے قربانیاں دی, بزرگوں نے قربانیاں دی, خاندان کے خاندانوں نے قربانیاں دی. پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو قربانیاں دی تاریخ رقم کر دی, اور آپ نے ان کو جو کے پی کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا, اور اس مینڈیٹ کے مطابق ان کو مخصوص نشستیں ملنی تھی, اور آپ نے اس میں سے بھی مخصوص نشستیں لے لی, جو کہ آپ کا رائٹ نہیں بنتا تھا. جب آپ کو دے رہی تھی عدالت, آپ اسی وقت کہتے سوری, میرا دین, میری شریعت, میرا اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک ایسی چیز لوں جو میرا مینڈیٹ نہیں ہے. لوگوں نے جو مجھے مینڈیٹ دیا نہیں, یہ مخصوص نشستیں میں نہیں لوں گا. آپ نے اس وقت بھی مخصوص نشستیں لے لی. اور ایک چیز مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے لمحہ فکری ہے, سوچنے کی بات ہے کہ مولانا صاحب, علامہ راجہ ناصر عباس ایک ہی سینیٹر ہیں, عمران خان نے ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا ہے سینیٹ میں. ایک ہی ایم این اے اپنی جماعت کے محمود خان چکزئی, عمران خان ان کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنا دیا ہے. کیوں؟ سہیل آفریدی, یہ جو 2 ان کو ایک سیٹ والوں کو عمران خان اپوزیشن لیڈر بنایا ہے, اس لیے بنایا ہے کہ لوگوں کی نظر میں ان کی عزت ہے, لوگوں کی نظر میں ان کا احترام ہے. انہوں نے یہ عزت کمائی ہے, انہوں نے یہ خریدی نہیں ہے. آپ کے پاس پیسہ بہت ہوگا, یہ نظام آپ کے ساتھ ہوگا, یہ نظام آپ کو پیسہ دے سکتا ہے, آپ کو نوکریاں دے سکتا ہے, آپ کو بہت کچھ یہ نظام دے سکتا ہے, لیکن عزت اپنی محنت, اپنے کردار سے کمائی جاتی ہے. محمود خان چکزئی نے بھی وہ عزت کمائی ہے, علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی وہ عزت کمائی ہے. ان دونوں کو اللہ نے عزتوں سے بخشا ہے. آج وہ دونوں پورے پاکستان میں کہیں بھی فخر سے جا سکتے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ آپ نے اپنی سیاست برباد کر لی, آپ نے اپنا سب کچھ برباد کر لیا. کیا پاکستان کے لوگ چھوڑیں, کے پی کے لوگ آپ پہ اعتماد کریں گے؟ اب اچھی بات یہی ہے مولانا صاحب, آپ بہتر یہی ہے کہ آپ اب حکومت میں وزارتیں لیں, تاکہ آپ کا وہ جو کھاتا بند ہو گیا تھا پی ڈی ایم دور سے, وہ کھاتا آپ دوبارہ چل پڑے. اب آپ میں اور نون لیگ میں, آپ میں اور نواز شریف میں, آپ میں اور زرداری میں کوئی فرق نہیں ہے. زرداری, نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان میں اب ایک ہی فرق ہے کہ مولانا صاحب کے چہرے پہ داڑھی ہے اور ان کے وہ دونوں کی داڑھی نہیں ہے. باقی سیاست تو تینوں کی ایک ہے, اور تینوں ایک ہی طرح کے ہیں. اب ان کی سیاست میں کوئی فرق نہیں ہے. تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان کو چاہیے کہ آپ اچھے طریقے سے جا کے حکومت کا حصہ بن جائیں, اوپنلی جائیں. اور ویسے بھی تو مولانا صاحب کی محسن نقوی صاحب سے بہت ملاقاتیں, اور محسن نقوی صاحب کو ان کی جماعت کے کچھ لوگ کام بھی کہتے رہتے ہیں. محسن نقوی صاحب وہ کر کے فوراً ٹھک کر کے رپلائی بھی کرتے ہیں. تو جب آپ کے کام بھی ہو رہے ہیں پس پردہ, اور آپ اس نظام کو سرو بھی کر رہے ہیں, آپ نے 26 یعنی ترمیم سمیت ہر موقع پہ اس نظام کو سرو کیا, تو پھر وزارتیں بھی لے لیجئے. بہرحال جی, آج ایک بڑا دن ہے, عمران خان کی بڑی فتح ہے. دیکھتے ہیں چیزیں آگے کیسے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لگتی ہے ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.